This is FM 100. Assalamualaikum Pakistan. This program is brought to you by Goethe Institute, Karachi. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। FM 100 पाकिस्तान कराची के स्टूडियो से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं वेलकम जर्मनी। मैं हूं मुस्तकीम गौरी और अपने तमाम सुनने वालों को आज के प्रोग्राम में खुशामदीद और वेलकम। ये प्रोग्राम आप गोएथे इंस्टीट्यूट पाकिस्तान कराची के इश्तराक से समाअत करते हैं। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि हम जर्मन जुबान, जर्मन अदब, जर्मन सकाफत और साथ साथ उन तलबा और तालिबात की रहनुमाई और मावनत की जाए जो जर्मनी में तालीम हासिल करना चाहते हैं या जाना चाहते हैं। हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगे गोएथे इंस्टीट्यूट कराची के सीनियर टीचर मोहतरम जनाब इरफान समद खान साहब। सर, आपको खुशामदीद। शुक्रिया। आदाब, कैसे हैं? खैर आफियत हैं? लिसनर्स, गुज़िश्ता प्रोग्रामों में हमने बड़े तफसील से जिक्र किया था कि जो स्टूडेंट, जो तलबा और तालिबात जर्मनी में जर्मन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हासिल करना चाहते हैं, उनके मुख्तलिफ कैटेगरीज थी, जैसे इंटरमीडिएट लेवल, फिर ग्रेजुएशन लेवल, 2 साल का ग्रेजुएशन जिन लोगों ने किया और फिर 4 साल का ग्रेजुएशन जिन लोगों ने किया, उनके क्या क्या तरीक़ेकार हैं। और मास्टर्स के हवाले से हमने गुफ्तगू की कि मास्टर्स में अगर आपने एडमिशन लेना है उसका क्या तरीक़ेकार है और कौन कौन से शोबे हैं जिनमें आप जा सकते हैं, ना सिर्फ जा सकते हैं बल्कि अपनी आला तालीम बहुत अच्छे स्टैंडर्ड में हासिल कर सकते हैं। आज उसी सिलसिले को जरा तफसील से हम जिक्र करेंगे और उन बातों को भी शामिल करेंगे जो पिछले गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में रह गई थी। गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि जो ताकि नए जो सुनने वाले हैं जिन्होंने आज हमें सुनना शुरू किया है या पिछले प्रोग्राम्स सुन नहीं पाए, उनके लिए बताते चलें एक थोड़ा सा जल्दी से कि इंटरमीडिएट लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और मास्टर्स लेवल में किस तरह दाखिले वहां पे लिए जा सकते हैं। फिर अगले हिस्से में मेरा अगला सवाल जो होगा वो जरा तफसील से होगा पीएचडी लेवल और फिर पीएचडी के अलावा दूसरे शोबे जो हैं उनके हवाले से। हम तो आज इस गुफ्तगू को थोड़ा सा हम तफसील से करते हैं। जी, सबसे पहले जैसे आपने बयान किया कि जो है वो इंटरमीडिएट वाले जो हैं, यानी कि कम से कम जो है जिन लोगों ने इंटरमीडिएट किया हुआ यहाँ पर, वो जर्मनी में जाकर पढ़ सकते हैं। जिस तरह गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने अर्ज किया था कि उनकी जो परसेंटेज है वो कम से कम 50% होनी चाहिए। जिन लोगों की 50% से कम परसेंटेज होगी वो फिर यानी कि दाखिला लेने के जो है ना वो अहल नहीं होंगे। ठीक है जनाब। अच्छा, ये तो एक बिल्कुल कम से कम उनकी जो है अपना वो शर्त है, रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लेकिन जितनी ज्यादा हो इससे उतना ही जो है ना वो एडमिशन लेने के लिए आसानी होती है। तो जैसे मैंने बताया कि 2 सेमेस्टर होते हैं, एक विंटर सेमेस्टर होता है, एक समर सेमेस्टर होता है। और ज्यादातर जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना जो साल शुरू करती हैं वो विंटर सेमेस्टर में शुरू करती हैं। विंटर सेमेस्टर का मतलब यह है कि उनकी जो साल शुरू होता है वो अक्टूबर में शुरू होता है, लेकिन उसके लिए जो एप्लीकेशन डेडलाइन होती है वो 15 जुलाई होती है ज्यादातर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जिनकी उससे पहले ही खत्म हो जाती हैं, यानी कि वो तलबा जो वहां पर अप्लाई करना चाहें तो वो 15 जुलाई का इंतजार न करें, बल्कि उनकी वेबसाइट पर जाकर उसको तलाश करें। कुछ की 30 जून भी होती है, कुछ की 15 मई भी होती है ना, इस तरीके से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपकी इंटर में कम से कम 50% परसेंटेज होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी तलाश कर ली। अच्छा, उसके अंदर 3-4 कोर्स डायरेक्शंस होती हैं, यानी कि अगर आपने इंजीनियरिंग पढ़नी है तो आप टी कोर्स में अप्लाई करेंगे। ठीक है। ठीक है। अगर आपने मेडिसिन पढ़नी है तो आप एम कोर्स में अप्लाई करेंगे। राइट। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो आप डब्ल्यू कोर्स में अप्लाई करेंगे। ठीक है। ये कैटेगरीज हैं। उसमें यह है कि आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। इंटरमीडिएट वाले जैसे हैं उनको 12 साल की एजुकेशन होती। जर्मनी के अंदर जो लोग उनके स्कूल होते हैं वो तकरीबन 13 साल के होते हैं, तो उनको डायरेक्ट जो है यहाँ पर जो इंटरमीडिएट वाले उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता। उनको वहां पर एडमिशन लेने के लिए पहले 1 साल कॉलेज के अंदर फाउंडेशन कोर्स करना पड़ता है। राइट। यानी कि 2 सेमेस्टर। इस बात का जिक्र हमने पिछले प्रोग्राम में भी किया था कि फाउंडेशन कोर्स में उनको जो है पहले एडमिशन लेना पड़ता है ताकि वो इक्विवेलेंट हो जाते हैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए। बिल्कुल, हाँ, 2 सेमेस्टर पढ़ने पड़ते हैं उनको। और उसके वो जो होता है वो जर्मन में होता है पूरा। ठीक है। वो अंग्रेजी में नहीं होता। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने जो गोएथे इंस्टीट्यूट के जो लेवल्स हैं A1, A2
B1 B2 C1 C2 اس میں سے آپ نے کم سے کم 3 لیول کیے ہوئے ہوں، یعنی کہ B1 ایٹ لیسٹ جو ہے آپ نے کیا ہوا ہو، آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہو بالکل صحیح ہے نا، اس کی بنیاد پر پھر آپ کو وہ ایڈمیشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ریکوائرمنٹ ہے انٹرمیڈیٹ 50% ایٹ لیسٹ، پھر اس کے بعد آپ کے پاس گوئٹے انسٹیٹیوٹ کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے کم سے کم B1. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے یونیورسٹی کا جو فارم ہے کالج کا وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کو فل کر کے آپ اس کو جو ڈیٹ ہے اس میں بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہاں سے آپ کو تقریباً مہینے کے اندر 1.5 مہینے میکسیمم ایڈمیشن لیٹر آ جاتا ہے. پھر جب ایڈمیشن لیٹر آ جائے گا تو پھر آپ کو ایک اکاؤنٹ کھولنا ہوگا. صحیح. جی ہاں، اور یہ اسٹوڈنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے یہ، اور یہ بلاک 8,500 جی 8,000 یورو 8,000 کچھ یورو جو ہے نا وہ آپ نے ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں، پیسے ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں. اور یہ بلاک اکاؤنٹ ہوتا ہے، یہ بلاک اکاؤنٹ ہوتا ہے. بلاک اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ آپ مہینے میں 600 میرے خیال سے 35 یا 40 یورو سے زیادہ نہیں نکلوا سکتے ہر مہینے. صحیح ہے نا. جیسے مہینہ ختم ہوگا پھر آپ دوبارہ سے اتنے نکلوا سکتے ہیں. اچھا، یہ یونیورسٹی کی فیس کے لیے نہیں ہوتا، یہ میں بڑا کلیئر کر دوں دوبارہ سے، یہ یونیورسٹی فیس نہیں ہے، نہ ٹیوشن فی ہے، کیونکہ یونیورسٹی تو وہاں پہ فری ہے، ایجوکیشن فری ہے، فارنرز کے لیے بھی فری ہے، ہر لیول پہ ہر سطح پہ. بالکل ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے تو وہ ایکسپینڈیچرز ہیں جو اسٹوڈنٹ کو وہاں پہ درکار ہوتے ہیں، اس کی رہائش کا کھانا، اس کے کھانے پینے کا، اس کی ٹرانسپورٹیشن، اس کی کمیونیکیشن، یہ اس مد میں اس کو کتنے یورو آپ نے بتایا؟ 600 یا اس طرح سے کچھ یورو، 600-650 یورو کے لگ بھگ جو ہے اس کو منتھلی درکار ہوتی ہے. جی ہاں بالکل. اچھا، اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے، جو طالب علم ہے، وہ تھوڑا سا کفایت شعار ہو، صحیح ہے نا. اچھا، کفایت شعار. ایک یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کنجوسی کرے، صحیح ہے نا. کفایت یعنی کہ جو ہے اپنا تھوڑا سا دانتوں سے پیسوں کو پکڑے اس کو کہتے ہیں اردو میں. تو وہ یہ جو خرچہ ہے تقریباً 1.5 سال تک بھی چلا سکتا ہے. اچھا، بالکل. ہاں، کفایت شعاری جو ہے تو مطلب وہ یعنی کہنے کا مطلب کہ آپ جو ہے باہر کھانا نہیں کھا رہے ہیں. اچھا، گھر میں پکا کے. ہاں بالکل. ہاں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. باہر کھانا تو ویسے بھی ایک مہنگا ہوتا ہے وہاں پہ، یورپ میں خاص طور پہ، اور پھر حلال حرام کا بھی مسئلہ ہوتا ہے تھوڑا سا، اس کا بھی جو ہے خیال کرنا پڑتا ہے. نارملی جو ہے اسٹوڈینٹس، میرا ذاتی خیال ہے خاص طور پہ پاکستانی اسٹوڈینٹس، جی کیونکہ وہ تو گھر میں پکا کے ہی کھاتے ہوں گے. جی، بہت بڑی تعداد اسٹوڈینٹس کی آئی ہے. بالکل، وہ اس چیز یعنی گھر میں پکانا بھی سیکھ لیں. بالکل، یہ بات ضروری ہے. جی ہاں، کیونکہ بہت سارے میں نے اسٹوڈینٹس دیکھے وہ وہاں سے فون کر کے یہاں پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں اپنی بہنوں سے، اپنی والدہ سے کہ بھئی یہ چیز کیسے بنتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے. تو انٹرنیٹ نے بڑا آسان کر دیا، اسکائپ کے اوپر بیٹھ کے جو ہے نا آپ بالکل والدہ یا بہن جو ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ ایسے کرو بیٹا، اس طرح کہا لو پکا کے. ٹھیک ہے جی. یہ بھی ایک اس اسٹوڈنٹ لائف کا ایک الگ مزہ ہے، ایک الگ وہ ہے، لطف ہے. اچھا جناب، اب ذرا تفصیل سے ذکر کرتے ہیں ماسٹر پروگرام کا. جی اچھا. جب ماسٹرز کی بات ہوتی ہے تو اچھا، میں شعبے کے حوالے سے ایک بات اور کرنا چاہوں گا، ذیلی سوال، کہ لوگوں کے ذہن میں یہ پرسپشن ہے کہ جناب جرمنی میں خاص طور پہ انجینئرنگ کے حوالے سے جو ہے ایک خاص اسکوپ ہے، اور دوسرے شعبے بھی یقیناً ہیں وہاں پہ، مختلف فیکلٹیز ہیں جس میں جو ہے تو اعلیٰ تعلیم بہت اچھی دی جاتی ہے وہاں پہ، ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ دی جاتی ہے. وہ کون سے شعبے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کی تعداد زیادہ جاتی ہے؟ لیکن جیسے میڈیکل کی اگر میں بات کروں، کیا میڈیکل کے شعبے میں بھی اسٹوڈنٹ اسی طرح جاتے ہیں وہاں جس طرح امریکہ کا جانے کا تناسب ہے، یا UK یا دیگر ممالک میں؟ نہیں، دیکھیں ایسا نہیں. ہاں بالکل. جیسے جو میڈیسن کے حوالے سے لوگ بہت کم جاتے ہیں، اور میرے خیال سے میڈیسن کے حوالے سے دوسرے ممالک میں بھی، امریکہ میں یا انگلستان، انگلینڈ کے اندر بھی لوگ کم جاتے ہیں میڈیسن پڑھنے کے لیے. یعنی کہ وہ لوگ جاتے ہیں جو یہاں پر میڈیسن پڑھ چکے ہوتے ہیں، بیچلرز کر چکے ہوتے ہیں، اور پھر ماسٹرز یا آگے فردر اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جاتے ہیں. صحیح. جہاں تک میرے علم میں یہ ہے. تو جرمنی میں یہ تھوڑی سی تعداد جو ہے نا یہ کافی کم ہے، کیونکہ وہاں پر لینگویج کا بہت بڑا ایشو ہے. کیونکہ آپ ڈاکٹری جو ہے، میڈیسن جو ہے، وہ ابھی تک انہوں نے انگریزی میں آفر نہیں کرنی شروع کی. رائٹ. وہ ان کی اپنی زبان میں، بالکل جرمن میں. اوکے، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر ان کی جو، کیونکہ یہاں پر انسان کی زندگی کا سوال ہے، اور اس معاملے میں بہت زیادہ وہ پرٹیکولر ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے نا. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہیومن ایرر کی وجہ سے گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کی جو ہے نا وہ زندگی اس حوالے سے بہت کانشیس ہیں، بہت زیادہ. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں وہ میکسیمم لینگویج ریکوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کو میٹ کرنی پڑے گی اگر آپ نے میڈیسن پڑھنی ہے. وہ تقریباً ایسا ہوگا کہ میرا خیال ہے کہ بہت کم لوگ وہاں تک پہنچ پاتے ہوں گے. پھر اس کے بعد اس کی پڑھائی بھی کافی لمبی ہے، کیونکہ وہاں کی یونیورسٹیز انگلش میں
یہ کورسز آفر ہی نہیں کر رہے ہیں. جی ہاں، میڈیسن نہیں آفر کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انجینئرنگ کے بہت سارے کورسز ہیں جو آفر کرتی ہیں. اکنامکس سے کورسز آفر کرتی ہیں اور کس قسم کے سوشل سائنس سے کچھ کورسز ہیں جو وہ آفر کرتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ایک یونیورسٹی ہے وہاں کی باؤ ہاؤس یونیورسٹی، یونیورسٹی، رائٹ. یعنی کہ وہ ایک بہت چھوٹے سے شہر میں ہے، وائمر اس شہر کا نام ہے. اور وہاں ایک بہت بڑے آرکیٹیکٹ تھے جنہوں نے اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی. گروپیس تھے میرا خیال ہے وائمر. جی گوئٹے بھی وائمر میں رہتے تھے. بالکل چھوٹا یاد آ گیا مجھے. شلر بھی وائمر میں رہتے تھے. ان دونوں بڑے بڑے جو ہے ناموں کا شہر ہے. تو انہوں نے اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اور وہ آرکیٹیکٹ کے حوالے مصرا بھی ہے نا، وہ غالب کو جب وہ ٹریبیوٹ دے رہے تھے کہ گلشن وائمر میں تیرا ہم نوا خاویدہ ہے، اس طرح کا. جی تو جو ہے اپنا وائمر جو ہے نا ادھر وہ باؤ ہاؤس یونیورسٹی اور وہ آرکیٹیکچر کے حوالے سے بہترین یونیورسٹی ہے. اس کے علاوہ میڈیا سائنسز کے اندر جو ہے وہاں پہ بھی جو ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس وہاں پڑھ بھی رہے ہیں، کچھ فارغ بھی ہو چکے ہیں. اس حوالے سے یہ بہت جیسے اس قسم کی یونیورسٹیز ہیں. اچھا، یہ شہر جو ہے، یہ چھوٹا سا قصبہ کہہ لیں، یہ شہر کہہ لیں، یہ وائمر ہے. لسنرز، بہت سارے لوگ جب یہ اقبال کا مصرع پڑھتے ہیں تو اس کو ویمر پڑھ جاتے ہیں، تو وہ تصحیح کر لیں. یہ جرمن ورڈ ہے اور یہ وائمر ہے. تو یہ ایک نیا لفظ سیکھ لیا آپ لوگوں نے. اچھا، نئے لفظ کی جب بات آئی ہے تو ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ جناب ایک سیگمنٹ ہم نے شروع کیا ہوا ہے سینٹینس آف دی ڈے، جس میں ہم ایک جرمن سینٹینس آپ کو ہر پروگرام میں بتاتے ہیں اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ بھی اس زبان سے، اس کے لب و لہجے سے واقف ہو جائیں اور آپ کی دلچسپی کا سامان برقرار رہے. جناب انگلش کورس تو وہاں پہ جو ہے وہ آفر نہیں ہوتے ہیں میڈیسن کے حوالے سے. اچھا، جب بات آتی ہے ماسٹرز لیول کی تو ماسٹرز میں ایڈمیشن درکار ہوتا ہے جن طلباء و طالبات کو، ان کو بھی اتنے ہی پیسے درکار ہوتے ہیں. پیسوں کی شرط تمام شعبوں کے لیے، تمام کورسز کے لیے تقریباً سال بھر کا خرچہ ہے. جی، آپ کے 1 سال کا خرچہ ہے جو آپ نے لے کے جانا ہے اپنے ساتھ. ٹھیک ہے. ماسٹرز کے حوالے سے جن لوگوں نے 4 سال کا بیچلرز کیا ہوا یہاں سے، جی، وہ لوگ ماسٹرز میں اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کا ماسٹر 1.5 سال کا یا 2 سال کا ہوتا ہے عمومی طور پر. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اور اس میں بھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو مین جو جرمنی کے اندر یونیورسٹی جو اصل نیا سال شروع کرتی ہیں اپنا، وہ ونٹر سیمسٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ ابھی جو ہم آج 1 جنوری 2016 ہے، تو سمجھ لیں کہ اب وہ لوگ جو تھوڑے سے فارغ ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، اب وہ تھوڑا سا یونیورسٹیز کو تلاش کرنا شروع کر دیں. صحیح. اور مارچ کے اندر اپلائی کرنا، مارچ اپریل میں شروع کر دیں تاکہ ان کا جون تک ایڈمیشن آ جائے اور پھر وہ وقت پہ جو ہے نا اپلائی کریں. کیونکہ ویزا پروسیس میں بھی تقریباً 1 سے 1.5 مہینہ لگتا ہے اپلائی. 1 سے 1.5 ماہ جو ہے ویزا پروسیس میں لگ جاتا ہے. جی ہاں، یعنی کہ آپ جب انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے بعد تقریباً وہ کہتے ہیں. اچھا، جو اسٹوڈینٹس جاتے ہیں ویزا پروسیس کے لیے، ایک ذیلی سوال ہے اسی حوالے سے مجھے اچانک یاد آیا، تو وہ اس انٹرویو میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ دیکھیں، وہ کس لیول کا انٹرویو ہوتا ہے؟ جی ہاں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کراچی پاکستان کے اندر 2 سینٹرز ہیں، یعنی کہ ایک تو جرمن ایمبیسی اسلام آباد ہے، رائٹ، وہ پنجاب اور KPK کو دیکھتے ہیں، رائٹ، ٹھیک ہے. اور جو کراچی کے اندر کاؤنسلیٹ ہے وہ سندھ اور بلوچستان کے لیے. ٹھیک ہے. پھر وہ طالب علم جو سندھ اور بلوچستان میں رہتے ہیں وہ کراچی سے اپلائی کریں گے. اچھا، خوش قسمتی کی بات یہ کہ کراچی کے اندر ویزے کے حوالے سے بڑی آسانیاں ہیں. اوکے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ایمبیسی کے اندر اسلام آباد میں جو ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے سے 2 مہینے پہلے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے. اوکے. اور پھر جو ہے نا آپ جاتے ہیں اپلائی کرنے. ٹھیک ہے. لیکن کراچی کے اندر یہ ہے کہ آپ بس صبح کو سویرے منہ اپنا تھوڑا سا اور پہنچ جائیں اور آپ کو وہاں پر جو ہے اپنا وہ. اچھا، اس میں یہ ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایڈمیشن لیٹر ہونا چاہیے. اوکے، ٹھیک ہے. آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے بینک کی کہ آپ کے پیسے جو ہیں جرمنی میں ٹرانسفر ہو چکے، اس اکاؤنٹ کی جو آپ نے وہاں بلاکڈ اکاؤنٹ، جو 8,000 جو بھی 100 یورو 120 یورو اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر آپ کے جتنے بھی جو اکیڈمک ڈاکیومنٹس ہیں وہ ساتھ ہونے چاہیے، ایک اوریجنل کاپی ہونی چاہیے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. پاسپورٹ آپ کا ہونا چاہیے، ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے نا وہ آپ کو گوئٹے کا جو سرٹیفکیٹ ہے لینگویج کا وہ ہونا چاہیے. اور بہت ساری یونیورسٹیز وہ آئیلٹس یا ٹوفل مانگتی ہیں، اگر وہ شرط میں شامل ہے تو وہ ہونا چاہیے، تقریباً شامل ہے. اچھا، یہ جو انٹرویو اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے یہ کنڈکٹ جو ہے کس لینگویج میں ہوتا ہے، انگلش میں یا آیا
ڈائچ میں. ہاں دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جو کورس ہے وہ انگلش میں ہے اوکے تو وہ انٹرویو انگلش میں ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ بیچ میں کچھ ایک دو سوال چیک کرنے کے لیے جرمن میں کہ آپ نے جو سرٹیفکیٹ پیش کیا ہے آپ بھول تو نہیں گئے. جی ہاں بالکل. ہاں کیونکہ اس پہ تو شک نہیں کریں گے کیونکہ گوئتے سے سرٹیفکیٹ ہے تو وہ تو آپ نے پڑھ کے ہی دیا ہے, یہ تو یقینی بات ہے. مگر پھر بھی کہیں بھول چوک تو نہیں ہو رہی. ہاں پھر بھی ایک ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ جناب آپ کو کتنی لینگویج آتی ہے تو وہ اپنا جو ہے ایک دو چار سوال اس کے کرتے ہیں. اچھا جن لوگوں کا کورس جرمن میں ہے ان کا پھر انٹرویو جرمن میں ہی ہوتا ہے. بڑا تفصیلی ہوتا ہوگا. بہت زیادہ تفصیلی نہیں ہوتا لیکن یہ کہ ہاں کافی ساری چیزیں. گوئتے انسٹیٹیوٹ بھی پریپریشن کراتا ہے اسٹوڈنٹ کی. دیکھیں اس کے لیے الگ سے کوئی ایسا انٹرویو کی کہ مطلب آپ نے جب ایز اے اسٹوڈنٹ آپ نے یہاں سے لینگویج سیکھی اب آپ نے ایمبیسی کو یا کانسولیٹ کو آپ نے انٹرویو دینا ہے تو اس کی کیا پریپریشن گوئتے میں یا آپ لوگ بتاتے ہیں کہ مطلب کیا سوالات آپ کے ہو سکتے ہیں, آپ کو کس طرح کوئی اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ اس میں ہم کوئی ایسا آفیشلی یا کوئی ایسا کورس نہیں آفر کرتے یا کچھ ایسی کوئی سروسز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں لیکن کلاس گائیڈ کرتے ہیں. جی ہاں بالکل. ہمارے جو ٹیچرز ہیں ہاں وہ اگر ضمن کوئی اس طرح کا سوال پوچھ لے کلاس کے اندر تو یقیناً اس کو بالکل گائیڈ کرتے ہیں اور اس کی معاونت کی جاتی ہے کہ جناب آپ کو جو ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میکسیمم یہ سوالات ہو سکتے ہیں اگر پوچھے گئے تو ان کے جواب آپ کو آتے ہی. اتنی لینگویج آپ کو بتا دی گئی ہے, پڑھا دی گئی ہے, سکھا دی گئی ہے. اگر کوئی پرابلم ہے تو ہم آپ کو مزید بتا دیتے ہیں. اس طرح کا ٹپس وغیرہ دے دی جاتی ہیں. کلاس کے اندر پوچھتے ہیں, کلاس کے اگر علاوہ بھی اگر پوچھتے ہیں تو ان کو ہم گائیڈ کر دیتے ہیں. اچھا یہ تو وہ بڑے ایسے شعبے ہیں کہ جو ہر اسٹوڈنٹ, میرا خیال ہے کہ 90% جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان شعبوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. انجینئرنگ ہو گئی اور دوسرے بڑے مشہور شعبے ہیں. اب میں ایک ایسے شعبے کا ذکر کروں گا جس میں بہت کم لوگ شاید جانا چاہتے ہیں یا بہت کم لوگ جاتے ہیں. نارملی جو ہے تو اس چیز کا رجحان نہیں ہے. اگر کوئی جرمن لٹریچر میں ماسٹر کرنا چاہے جی وہ تو ظاہر سی بات ہے, یہ تو مطلب ایک الگ ہی شعبہ ہے. اچانک میرے ذہن میں آئی ہے کیا طریقہ کار وہاں پہ لوگ جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ جرمن ہے. میں نے ابھی تک جو ہے نا 18 سالہ کوئی تو ایسا وہ نہیں ہے اندر میں نے نہیں مجھے نہیں یاد پڑا کوئی ایسا ہوگا جو جرمن لٹریچر پڑھنے کے لیے جا رہا ہوگا. انفارچونیٹلی ٹھیک ہے. تو اس طرح سے لوگ بہت کم میرے علم میں نہیں ہے ایسا. لیکن یہ کہ جرمنی ظاہر سی بات ہے جرمنی کے اندر آپ جا کر جب جرمن لٹریچر پہ کام کر رہے ہوں گے تو اس کی کیا بات ہوگی. اور اس حوالے سے تو جرمنی تو بہت زیادہ رچ ہے. رائٹ صحیح نا, کتنے بڑے بڑے نام ہیں. مطلب علم و ادب ہمارے ہاں ایک بالکل میں یعنی کہ معذرت کے ساتھ یہ کچھ کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہمارے یہاں لوگ ادب سے جو ہے نا تھوڑا سا آشنا ہے, یہ دلچسپی نہیں رکھتے. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ ایسا شعبہ لگتا نہیں ہے انہیں کہ اس میں جس میں زیادہ ارننگ ہو ان فیوچر وہ اتنا اپنا وقت ضائع کریں. ان کے لیے ضائع کرنا ہوگا. یہ دلچسپی کا معاملہ ہے بالکل براہ راست اسٹوڈنٹ کا. خیر ہم اس سے پہلے کہ ادھر ادھر بھٹکے ہیں باتیں جو ہیں تو ہماری ادھر ادھر چلی جائیں اور گفتگو ظاہر ہے جاری وساری ہے. اپنے سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ جناب اگر آپ کوئی سوال ہم سے کرنا چاہتے ہیں براہ راست ہم آپ کو اس کا جواب دے سکتے ہیں. آپ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں KHI لکھیں, میسج لکھیں اور جو سوال آپ کو اس حوالے سے پوچھنا ہے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کو لکھ بھیجیں 3636 پر. اچھا جناب اب آتے ہیں اگلے سوال پہ اور وہ ہے جناب ماسٹرز کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا. PhD بھی کرنے کے لوگ جاتے ہیں جرمنی؟ جی بالکل PhD کرنے کے لیے بہت لوگ جاتے ہیں. اور HEC جو ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن وہ جو ٹیچرز ہیں ٹھیک ہے یا جو لوگ آگے PhD کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کی سلیکشن کرتی ہے. اور اس کے بعد کافی بڑی تعداد میں ان کو جرمنی بھیجا جاتا ہے. اچھا HEC جو ہے وہ سلیکٹ کرے گی. ہاں یعنی کہ ایک تو یہ ہے ایک طریقہ کار یہ ہے. دوسرا طریقہ تو فل فنڈیڈ اسکالرشپ ہوتی ہے. اوکے ٹھیک ہے. HEC فنڈ کرتی ہے, گورنمنٹ لیول پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ HEC اپلائی کریں, جو بھی سلیکشن کرائٹیریا ہے اور ساری چیزیں ہیں. اچھا وہ مل کے کر رہے ہوتے ہیں ڈیٹ کے ساتھ. جیسے میں یہ جو ہے جرمن اکیڈمک ایکسچینج پروگرام DAAD.de ان کی ویب سائٹ ہے. رائٹ. تو وہ بھی اسکالرشپس آفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں اور جن لوگوں نے PhD کرنا ہے یہاں سے ان کی جو ریکوائرمنٹ وہ اسکالرشپ کے لیے بالکل وہ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ صرف PhD لیول کے لیے ڈیڈ کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ یا دوسرے بھی جو کیٹیگریز ہیں ماسٹرز لیول گریجویشن لیول وہ لوگ بھی اسکالرشپ کے لیے کوئی اپلائی نہیں؟ دیکھیں گریجویشن لیول اور ماسٹرز لیول پہ اپنا جو ہے وہ اسکالرشپ نہیں ملتی. اوکے ٹھیک ہے. یہاں سے وہاں جا کے ہو سکتی ہے. وہاں جا کے بہت ساری آرگنائزیشن ہیں. اوکے. وہ کہتے ہیں آپ آئیے, آپ ثابت کریں کہ آپ ایلیجیبل ہیں, کتنے کے آپ کے اندر ہیں کیپیبلٹیز, آپ
सेमेस्टर का रिजल्ट हमें दिखाएं कि आपके ऐसे ग्रेड्स आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल आप अप्लाई करें, हम आपको स्कॉलरशिप देंगे। यानी पैसे की वजह से आपकी जो है तो आला तालीम रोकी ही नहीं जाएगी, वो कंटिन्यू कर दी जाएगी। बिल्कुल, आप साबित करें, हम आपको पैसे देंगे आप। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो जनाब पीएचडी के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, पीएचडी जो है उसका क्या तरीक़ेकार है तकरीबन? हाँ, उसमें देखिए जैसे मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था कि पीएचडी के अंदर आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपने अपना जो होमवर्क है किस फील्ड में आपने करना है पीएचडी, वो आपने अपना पूरा प्रिपेयर किया हुआ, ठीक है, कि आपने जो है किस फील्ड में किस उसके ऊपर जो है पीएचडी करना है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपने उससे रिलेटेड जर्मनी के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर को तलाश करना है, ठीक है। आपको प्रोफेसर मिल गया, ठीक है ना, अब आपने उससे कांटेक्ट करना है और उसको आपने कन्विंस करना है जी मैंने आपके अंडर पीएचडी करना है। अगर वो राजी हो गया तो फिर यूनिवर्सिटी को किसी भी किस्म का एतराज नहीं है। ओके, क्या राजी हो जाते हैं? अगर आपके जो प्रपोजल है उसके अंदर इतनी जान हो, इतना वो इनोवेटिव हो, इतना और उनको इंटरेस्ट हो, और वो ये समझेंगे कि अगर ये इस पे आप थीसिस करते हैं, इतना रिसर्च करते हैं, वो प्रोफेसर भी अपना इतना टाइम स्पेंड करते हैं आप पे, तो वो कोई मफाद अम्मा की चीज हो। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो उसमें अगर उसने अप्रूव कर दिया तो फिर अपना वो आपको लेटर भेज देगा, तो फिर कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये कि फंडिंग आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, क्यों वो आपको खुद अरेंज करनी होगी, जब तक कि वो ये कह देते हैं जी आप ठीक है मैं पीएचडी करवा दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से फंड अरेंज नहीं कर सकता। ओके, आप अपने साथ खुद लेकर आए, ठीक है, या फिर आप फिर किसी और जो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आगे जाकर फिर आप अप्लाई करेंगे, या फिर एचईसी से के थ्रू जाएं, या फिर आप डार्ट के थ्रू कुछ इस तरीके से फंडिंग करें। लेकिन उसके अंदर भी कुछ वेबसाइट्स हैं जिसमें आप जो है अपना तलाश कर सकते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए फंड करती हैं, अगर उनको भी आपका प्रपोजल इंटरेस्टिंग लगा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक और सवाल यहाँ ये बनता है कि ये सारी चीजें जनाब ये एडमिशन्स के हवाले से हम डिटेल में गुफ्तगू कर ली। अब उन एडमिशन्स लेने वालों की बात करूंगा जिनके कोर्सेज जो हैं वो सिर्फ इंग्लिश में हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग, मैंने उनसे वैसे भी बात की, हम पिछले प्रोग्राम में भी इसका तस्करा कर चुके हैं कि उनका कोर्स जनाब इंग्लिश में है, अब वो जर्मन लैंग्वेज क्यों सीखे? देखिए ऐसे है क्योंकि नॉर्मली जब हम किसी को बताते हैं कि जनाब, लोग समझ रहे होते हैं कि जनाब कोर्स हमारे इंग्लिश में है, एडमिशन हमारा हो गया है, तो अब हमारे लिए ऐसा कोई बैरियर तो है नहीं, जी जी, ठीक है। तो जब हम लोगों को बताते हैं कि जनाब अगर आप नहीं करके जाते तो वो उनकी समझ में नहीं आ रही होती बात, उनको जल्दी होती है कि बस किसी तरीके से वो वहां पहुंचे और स्टडी स्टार्ट करें। बिल्कुल, तो वो थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि मतलब हाँ ये उनको गाइड करें लोगों को। बिल्कुल ऐसा है कि कुछ जैसे इंग्लिश कोर्स है टोटली, और उसमें उनकी कोई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं पर्सनली एक ऐसे पता गुलामी माफ ऐसे एक स्टूडेंट को जानता हूँ जिनका कोर्स इंग्लिश में था, उनका एडमिशन हुआ और वो चले गए, और तकरीबन वो पिछले 8-9 माह से, बल्कि ज्यादा ही हो गया, साल हो गया, उन्होंने अभी तक 1 घंटा भी जॉब नहीं किया कहीं। मैं जानता हूँ पर्सनली, मैं ऐसे बहुत सारों को जानता तो फिर आपको मतलब अपना गुजर औकात थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अच्छा जब वो आपका जो ब्लॉक्ड अकाउंट है, जब उसके फिगर्स कम होना शुरू होते हैं तो एक टेंशन आपकी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है कि अब भाई ये जो आपकी पटारी जो आप लाए थे साथ, ये तो आहिस्ता आहिस्ता खाली हो रही है। 635 यूरो जो है हर महीने के निकल रहे हैं और इसमें ऐड कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वो एक बिल्कुल देखिए उसमें ये होता है कि आपको बहुत परेशानी होती है इस हवाले से, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ आपकी जो है वो लैंग्वेज जो टीचिंग है उसकी वो अंग्रेजी में हो रही होती है, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं, वो पूरी यूनिवर्सिटी यानी कि उससे आप निकल जाएं तो फिर जर्मन जो है ना आपको चल रही होती है। फिर वहां पे बहुत कम लोग होते हैं जो कि अंग्रेजी बोल सकते हैं, ज्यादातर लोग जो हैं वो जर्मन बोलते हैं, और इस वजह से आपको बहुत परेशानी कि आप बस में सफर कर रहे हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है यानी कि रेस्टोरेंट जा रहे हैं। अच्छा, फिर उसमें डिपेंड ये भी करता है कि आप किस शहर में हैं। अगर आप किसी बड़े शहर में हैं, बर्लिन में है या म्यूनिख में है या फ्रैंकफर्ट में है, तो आपका थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी छोटे से शहर के अंदर, तो वहाँ पे लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है, तो वहाँ मुश्किलात आती हैं, बहुत मुश्किल। कुछ हमारे जो सुनने वाले हैं उनकी जानिब से सवाल आते हैं, मैं जल्दी से आपकी गोश गुजार करना चाहूंगा। जनाब ये मैसेज करने वालों ने नाम नहीं लिखा, ये है जनाब जी, आर्ट्स वाले कौन कौन से शोबों में जा सकते हैं?
آرٹس والوں کے لیے بتائیے. دیکھیے آرٹس والے ڈپینڈ کرتا ہے وہ کیا بہت سارے شعبے ہیں. وہ جیسے آپ نے کہا کہ جرمن لٹریچر پڑھ سکتے ہیں, وہ پولیٹیکل سائنس پڑھ سکتے ہیں, وہ سوشیولوجی پڑھ سکتے ہیں, وہ فلاسفی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اس قسم کے جو بھی سوشل سائنسز کے سبجیکٹس ہیں وہ تمام سبجیکٹس پڑھ سکتے ہیں. جی اگلے میسج پہ آتے ہیں. یہ ہے جناب, واٹ از دی GPA اینڈ ایج ریکوائرمنٹ فار ماسٹرز ان انفارمیشن ٹیکنالوجی پروگرام؟ دیکھیں ایج ریکوائرمنٹ تو یہ ہے کہ 30+ اگر آپ ہوں تو اس میں تھوڑا سا جو ہے نا مسئلہ ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو وہ اس کی جو ہے نا وہ اوپر سے جا سکتی ہے. اوکے, کیونکہ یہ ایکسپیرینس بہت کاؤنٹ کرتا ہے بعض دفعہ بعض کورسز کے اندر, تو وہ بہت امپورٹنٹ. تو ایسا ایج ریکوائرمنٹ ماسٹرز کے لیے بڑھ سکتی ہے اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ. رائٹ, اسٹڈی کے اندر دیکھیں گیپ نہیں ہونا چاہیے. اوکے, ایسا نہیں ہو کہ جناب آپ نے انٹر 2000 میں کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے BCom جو ہے نا 2010 میں کیا ہے. ہاں ایسا گیپ نہیں ہو, اور اگر گیپ ہے تو پھر اس میں کوئی پروفیشنل ایکسپیرینس ہونا چاہیے. بالکل جناب. یہ ہے نوید فرام کورنگی, کہتے ہیں جناب سب سے پہلے اتنے اچھے پروگرام کے لیے مبارکباد. برادر میرا بیٹا 2nd ایئر پری انجینئرنگ میں ہے, اس کے لیے کوئی ڈائریکشن پلیز. میں بہت کانشیس ہوں اس کے فیوچر کے لیے. جی یہ ہے نوید صاحب. ان کے لیے جو ہے اپنا مشورہ یہ ہے کہ وہ بیٹا 2nd ایئر پری انجینئرنگ میں. ہاں, تو اس میں ایک تو یہ کہ 2nd ایئر میں محنت کر کے پرسنٹیج اپنی اچھی کریں. رائٹ, جتنی اچھی پرسنٹیج ہوگی اتنی اچھے کالج میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے گا. ٹھیک ہے, اور جیسے میں اس بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جیسے ہی ان کا جو ہے ریزلٹ آئے اس سے پہلے وہ تھوڑا جرمن سیکھنا شروع کر دیں ایگزام ختم ہونے کے فوراً بعد. رائٹ, ٹھیک ہے, رائٹ. اور اس کے بعد جناب وہ یونیورسٹیز تلاش کریں, کالجز تلاش کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جیسی وہ کمپلیٹ ہو جائے B1 فوراً اپلائی کر دیں. رائٹ, وقت ضائع نہیں کریں. ٹھیک ہے جناب. ہائی, مائی نیم از ڈاکٹر فواد اینڈ آئی ہیو ڈن MD فرام یوکرین اینڈ وانٹ ٹو پرسو مائی پوسٹ گریجویشن ان کارڈیولوجی. کین یو پلیز گائیڈ می ان دس کیس؟ دیکھیں یہ اسپیشلائزیشن, اور جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ میڈیسن کے حوالے سے وہاں پہ لینگویج ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, تو ان کو ٹیسٹ ڈاف کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور ٹیسٹ ڈاف بھی اس کے 3 لیولز ہوتے ہیں. لیول 3 جس کا لوئسٹ لیول ہوتا ہے, پھر 4 ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ 5 ہوتا ہے. یعنی کہ یہ گریڈز ہیں, اس طریقے سے IELTS کے گریڈز ہوتے ہیں. ان کو 5 گریڈ سے پاس کرنا پڑے گا اور پھر وہ وہاں پر کر سکتے ہیں. اب اس کے لیے پرٹیکولر یونیورسٹیز کو ان کو وزٹ کرنا پڑے گا. یہ DAAD.DAT.DE پہ جا کر یہ انفارمیشن کارڈیولوجی کہاں سے ان کو ہوگی یونیورسٹی میں, ٹھیک ہے, تو یہ اس میں تلاش کر سکتے ہیں. رائٹ. یہ ہے جناب بخت علی فرام گلشن معمار. پلیز جرمنی میں فزکس میں MPhil اور PhD کے حوالے سے بتائیے گا, اسکوپ اور اسٹڈی. یہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں سر ابھی گفتگو کی ہے اور اس پہ ہم نے آج کے پروگرام میں کافی بات کی. اچھا, ایک اور میسج آیا جی آرٹس والوں کے لیے. جی ہم نے ابھی بتایا آپ کو. یہ پروگرام اگر آپ ریکارڈڈ سننا چاہتے ہیں تو گوئتھے انسٹیٹیوٹ کراچی کا جو فیس بک پیج ہے اس پہ اس پروگرام کی ریکارڈنگ موجود ہے. اس میں تقریباً سارے سوالوں کے جوابات دیے گئے ہیں, وہ آپ کو مل جائے گا. اور وقت جو ہے تقریباً آج کے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. کل کے پروگرام میں آپ سے لسنر ہوگی پھر ملاقات. آپ اپنے سوالات ہمیں کل بھی بھیج سکتے ہیں. کل ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالات کے جواب بر وقت دیے جائیں. عرفان سمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ لسنرز کل کے پروگرام میں ہوگی آپ سے پھر ملاقات. اپنے ہوسٹ مستقیم غوری کو اجازت دیجیے. جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ویب سائٹ جو ہے وہ ہماری وزٹ کر سکتے ہیں. جی گوئتھے انسٹیٹیوٹ کی جو ویب سائٹ ہے, آفیشیل ویب سائٹ گوئتھے انسٹیٹیوٹ کراچی.de. ٹھیک ہے جناب, تو آپ کو جو ہے /کراچی آپ وہاں سے بھی جو ہے فیس بک کا پیج وہاں پہ لنک موجود ہے, اس کو بھی لائک کر کے آپ یہ سارے پروگرام بھی ہمارے سن سکتے ہیں. کل انشاءاللہ ہوگی جناب آپ سے پھر ملاقات. جب تک کے لیے اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ مستقیم غوری کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. This program was brought to you by Goethe Institute Karachi.